बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं नाज़िश खटक। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि सीपैक का मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा है। हमने अपने प्रोग्राम आज का पाकिस्तान में सीपैक के फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 से लेकर इसमें शामिल स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और गवादर तक तमाम पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा चीन के बाद सीपैक का मंसूबा एक बार फिर बहुत अहमियत हासिल कर चुका है। हम आज के प्रोग्राम में सीपैक की मौजूदा सूरत हाल, इसके नए प्रोजेक्ट्स के साथ साथ वेस्टर्न रूट की स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की अहमियत पर बात करेंगे और साथ ही दुनिया में बड़ी कुव्वतों जैसे रूस, चाइना और अमेरिका के दरमियान जारी तिजारती और सर्द जंग के सीपैक पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है हमारे परमानेंट एनालिस्ट डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ने चीन का दौरा किया जो कि काफ़ी कामयाब रहा, राइट? लेकिन कुछ लोग इसको बेफायदा विजिट करार दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप बता सकते हैं कि इस दौरे के बाद चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सीपैक को लेकर क्या नई पेशरफ्त हुई है? अच्छा देखें, नहायत ही ख़ास तरीन विज़िट ये था और यूँ समझ लें कि पूरा जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ। राइट। यानी आप यूँ समझ लें कि दुनिया पहले जो थी मल्टीपोलर थी, तारीखी हवाले से कह रहा हूँ, फिर यूनिपोलर हो गई। उससे पहले दरमियानी अरसे के अंदर आपने देखा कि रशिया की जंग के अंदर जब हम आए थे तो पाकिस्तान को अगर देखें तो हमने अमेरिका की और रशिया की जंग के दरमियान में जब आए तो दुनिया उस टाइम पर डिवाइडेड थी, यानी यूनिपोलर थी। एक पोल अमेरिका था और एक चाइना था। बिल्कुल। उसके बाद से तब्दीली होती रही और पाकिस्तान और दुनिया अब दोबारा से जो है वो यूनिपोलर के बाद अब मल्टीपोलर की तरफ जा रही है। राइट। इस मल्टीपोलर दुनिया को कहते हैं पोलराइजेशन। अब जब दुनिया पोलराइजेशन की तरफ जा रही है तो ये लेके नहीं जाया जाता, ये बाज़-औक़ात टेक्नोलॉजी की बेस पर, डिजिटाइजेशन की बेस पर, पावर की बेस पर और बहुत सारे और अवामिल होते हैं। राइट। पाकिस्तान का कमाल तरीन इक़दाम ये रहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक ऐसे अहम वक्त के अंदर ये डिसीजन लिया जहां पे विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट कर दिया गया था। बिल्कुल सर, अब जब चाइना ने ओलंपिक का ऐलान किया, इधर विंटर ओलंपिक्स दिए और पाकिस्तान ने गेम्स डिप्लोमेसी के मुतल्लिक, यानी खेलों के ऊपर जो डिप्लोमेसी होती है उसका एक नया डिसीजन लिया। बेरी बुरैन के पुराने मामलात को देखें, सिक्योरिटाइजेशन को देखें, उनके पुराने फलसफों को देखें, अब मुल्कों के आपस में सफारती ताल्लुकात को देखें, उस ताल्लुकात को आज तक किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह नहीं देखा जिस मामले के अंदर यहाँ देखें। अब देखें कि ये कितना खतरनाक मामला था। इस तरफ वेस्ट पूरा नाराज और हमारे जो है वो तकरीबन 10 से 11 बिलियन डॉलर से ज्यादा की जो है वो एक्सपोर्ट्स इस दफा अमेरिका को गई हैं। हमारे ताल्लुकात अच्छे ही हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड और हम बुरे करना भी नहीं चाहते, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि डायरेक्टली ये कह दिया जाए कि हम आपके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते। तो इस मामले के अंदर ओलंपिक गेम्स के ऊपर वजीर आजम साहब को जब दावत दी गई और उनका वहां जाना, ये एक वाज़े ऐलान था कि हमारा जो है ताल्लुक रशिया के साथ होने जा रहा है, हम सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ ताल्लुकात करेंगे, हम गेम्स की तरफ आएंगे और पोलराइजेशन के बावजूद ये बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को हम मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बेल्ट एंड रोड का आपने जिक्र किया, राइट सर, इसको भी थोड़ा आप वजाहत कीजिएगा आसान अल्फाज में। अच्छा, एक तो ये मैं बेल्ट एंड रोड, आपने अच्छा किया मुझसे पूछ लिया। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम कुछ कर चुके हैं, लेकिन बेल्ट एंड रोड की बात होती है तो मैं दोबारा से इसको बयान करने की कोशिश करता हूँ। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका नया नाम है, पुराना नाम इसका वन बेल्ट वन रोड कहा जाता था और अब इसको जो है वो, और इसको चाइनीज लैंग्वेज में ईता ई लू कहा जाता है। अच्छा, अब आप ये समझ लीजिए कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। अच्छा, लोगों ने ये समझा कि चाइना लोगों के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इन्वेस्टमेंट करके ये क्या लेना क्या चाहता है, क्या इनको डेट ट्रैप में फंसाकर अपनी एक कॉलोनाइजेशन डेवलप करना चाहता है, इंपीरियलिज्म कायम करना चाहता है, इस्तेमार कायम करना चाहता है, या मुदाखलत करके पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है। ये खतरा और यही परसेप्शन जो है वेस्ट ने ले ली। इसी वजह से रिसेंट टाइम के अंदर आपने देखा कि पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई थी, ये तो 2 साल के अरसे के अंदर ऐसा मामला बना कि चाइना ने इसको तकरीबन अमेरिका की तरफ से इसको कोल्ड वॉर करार दे दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है। यानी 2 बड़े जुमले ना आते
کہ ایک تو جب پہلی دفعہ کا واقعہ آپ نے یہ دیکھا کہ ہواوے والا ایک معاملہ ہوا, اس کی بنیاد کے اوپر وہاں کے جو ہے سی ای او کی بیٹی کو جو ہے وہ جیل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی وار وہاں سے شروع ہوئی, کیونکہ امریکہ جو تھا, چائنا جو تھا, وہ ہواوے کے اپنے آپریٹنگ سسٹم کے تحت بہت آگے جانا شروع ہو گیا تھا, اور ٹیکنالوجیکل سسٹم میں ڈیولپمنٹ شروع ہوگی. یہ ہواوے تو نام سامنے آتا تھا, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے انٹرنیشنل جو سیٹلائٹس تھے, پاکستان کے اندر 5 سیٹلائٹ امریکہ کے تھے, اب ایک بھی سیٹلائٹ ان کا نہیں, اب چائنا کا آ چکا, تاکہ جس کی وجہ سے دہشت گردی میں بھی کمی آ رہی ہے. اب ہم اندازہ کیجئے کہ دوسرا معاملہ کیا ہوا کہ انہوں نے یہ ڈیولپ کیا تھا پہلے 69 ممالک, پھر اس کے بعد 70 ممالک کا انیشیٹو بنا. اب یہ بیلٹ اینڈ روڈ بڑھتے بڑھتے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے آئیڈیا کے مطابق یہ پراسپیرٹی, اکانومی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم مل کر کھائیں, وہ چاہتے ہیں کہ روڈ نیٹ ورک بہترین ہو, وہ چاہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر بہترین ہو, اور وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا انرجی کے متعلق جو ہے وہ آپس میں ایک ساتھ ہو کر چلے. جب پانی کا مسئلہ آئے تو پوری دنیا ایک مکمل حل کے ساتھ چلے. اور اب میں یہ بتاؤں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ کا پروجیکٹ ہوا, تو میں اس سے پہلے آپ سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز نے جو بات کی تھی کہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ تعلق کیا ہوا, 2013 میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت پاکستان اس کا حامی ہوا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس دور کے اندر پرائم منسٹر نے مشکل ترین دور, کووڈ کے دور, چائنا نے ہمارے ساتھ بہترین معاملات کیے, اور ابھی بھی ہمارے تعلقات بہترین ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں جب ویسٹرن انٹریکشن ہوتی ہے, انٹرونشن ہوتی ہے, تو بہت سارے معاملات الگ جانے تھے. ہم اس ٹائم پر پوری ڈائریکٹ ٹارگٹ کے اندر ہیں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے اس وقت پیوٹ بن جائے, کوئی نہیں یہ چاہتا کہ ہم رشیا اور چائنا مل کر اس خطے کے اندر, یعنی بھارت نہیں چاہتا کہ ہم اس خطے میں مضبوط ہو جائیں. بھارت نے ہمارے پانیوں کے اندر جو معاملات کیا ہوا ہے, اور چائنا اس طرف لداخ کے میٹر کے اندر جو معاملہ کر رہا ہے وہ دیکھیے. اب میں ذرا آپ کے پاس معیشت کی طرف واپس آتا ہوں. تو آپ نے جیسے سوال کیا تھا بیلٹ اینڈ روڈ کا, تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کو نقصان کیا ہو رہا ہے. پاکستان کے اس دفعہ تقریباً 4 سے 5 بلین ڈالر مزید آ رہا ہے. ٹوٹل اب تک جو خرچ ہم کر چکے وہ تقریباً روڈ پورٹ کے اوپر انفراسٹرکچر کے اندر 12.2 بلین کا اضافہ ہوا, پاور سیکٹر میں 34.6 بلین, اور ریلویز کے اندر 8.2, کل ملا کے تقریباً 55 بلین کا اس وقت پروجیکٹ تیار ہیں. اور ابھی ہم انشاءاللہ جو ہمارے مہمانان بھی آئیں گے تو وہ آپ کو مزید گہرائی سے بتائیں گے کہ گوادر کتنا بڑا ڈیولپمنٹ ہے. اس کے اندر سکولز بن گئے, پورٹ بن گئے, دنیا کا سب سے بڑا, پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ وہاں پہ بن گیا. وہاں پہ سٹیل ملز آ رہی ہیں, وہاں پہ کارپوریشن ہو رہی ہے, بزنس کارپوریشن ہو رہی ہے. اور اس دفعہ کا بھی میں آپ کو آئیڈیا بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے. وزیر اعظم اولمپک کے لیے تشریف لے کر گئے, لیکن اس کے اندر سب سے بڑا کام پوری کیبنٹ کے ساتھ جو وہاں گئے تو انہوں نے سب سے بڑا جو سرمایہ کاری کا کام کیا کہ وہ اس وقت جو بزنس کے اوپر اور انڈسٹری کے اوپر سب سے زیادہ غور کیا. تو انہوں نے سرمایہ کاروں کے تحفظات بھی دور کیے ہوں گے, اور یقیناً کیے. آپ یہاں سرمایہ کاری کا ذرا آپ دیکھیے کہ امپورٹس اور ایکسپورٹس جو ہوئی تھی وہ 59.1, یعنی آپ 60% ان ٹوٹل کر لیں 2021, اور اسی طریقے ایکسپورٹ دیکھ لیں 57.8, یعنی آپ تقریباً 58 تقریباً کر لیں. اور امپورٹس جو ہیں وہ ٹوٹل 68.9 پر چلی گئی. اب یہاں پر اس روٹ کے تحت اگر آپ دیکھیں کہ ہم کتنے امپورٹنٹ اور کتنی اہمیت کے حامل ہیں, تو آپ دیکھیں کہ چائنا باقی ممالک کے ساتھ کیا کر رہا ہے. رشیا کے ساتھ 77.7 بلین کی ٹریڈ ہو رہی ہے, پاکستان 71.7 کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی وہ کسی طور بھی رشیا کے ساتھ یعنی پاکستان کو کسی صورت کام نہیں کر رہا, بلکہ پاکستان کا جو سی پیک پروجیکٹ ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. پوری دنیا اس کو ناکام کرنا چاہتی ہے, اور پاکستان کے انشاءاللہ کیونکہ ہم آئرن بردرہڈ ہیں, اور وزیر اعظم نے وہاں کہا, اور چائنیز میں اس کو پاتھین کہتے ہیں, اور آپ کیونکہ میرے بہت تعلقات چائنیز کے ساتھ ہیں تو جب بھی ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاتھین. تو پاتھین مین بردر, آئرن بردرہڈ. سو یہاں پہ دیکھیں ایجپٹ کے ساتھ 18.1, بنگلہ دیش 13.3, کینیا 13 ارب ڈالر کی, اسی طریقے سے لواس کے اندر 9.1, قازقستان میں 5.4, تھائی لینڈ میں 4.3, سری لنکا کے اندر 2.7. اب ان سارے معاملات کو اگر ذرا مد نظر دیکھیں تو ٹوٹل پاپولیشن جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بنتی ہے وہ 4.4 بلین ہے. اس ٹائم پر جو چائنا ہے سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے افریقہ میں کر رہا ہے, اور پاکستان بھی اس پہ ایک نئی پالیسی بنا چکا ہے. پاکستان نے پالیٹکس سے ہٹ کر اکنامکس کے اوپر پالیسی بنا لی,
اور اب ہم جو بھی ڈیسیژنز لیں گے فارن پالیسی کے معیشت کی بنیاد پہ لیں گے. ہماری کوئی لڑائی امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, ہماری کوئی لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہے, اور ہم کسی کا allied کار بھی نہیں بنیں گے. اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی یہی کہتا ہے کہ اسٹریٹجک کارپوریشن, بزنس الائنس, بزنس انیشیٹوز, اور وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ تقریباً 44 بلین کا میں نے آپ کو کہا کہ ٹوٹل اکنامک نمبر ہے, اور 63% اور 29% ریسپیکٹیولی پوری دنیا کا جو آرڈر ہے وہ ڈائیورسیفائی کر کے آتا ہے. یعنی یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہو گئی کہ جو پاکستان اس ٹائم پر کر کے آیا ہے اس کا کوریڈور کا پلان کیا ہے. سب سے پہلے ریجنل کوآپریشن, علاقائی تعاون, بالکل ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا امپروو اکنامک گروتھ, ٹوٹل اکنامک گروتھ کو بڑھانا ہے. اور ایشین ڈیولپمنٹ رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, تو انہوں نے کہا کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر, اگلے سال میں ہی انہوں نے کہا کہ 5.5 یا 6 تک آپ کا GDP گروتھ ہوگا جسٹ بیکاز آف چائنا. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی آپ تمام احتمال اپنے دلوں سے نکال دیں, ذہنوں میں اشکال نکال دیں, کیونکہ جو لوگ چاہتے ہیں اور جو ہمارے تجزیہ نگار چاہتے ہیں, جو ہمارے ناقدین چاہتے ہیں, اور جو کچھ لوگ اور جس بھی ہم خیال لوگ جو بھی ویسٹرن طاقتوں کے ساتھ یا کسی بھی طاقت کے ساتھ ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ سی پیک ہمارا جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہونے والا انشاءاللہ. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسن داؤد صاحب نے, CEO ہے انویسٹمنٹ بورڈ آف KPK کے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ. سر ہم آج سی پیک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں. سر میں سوال کرنا چاہوں گی کہ سر سی پیک کا فیز 2 چل رہا ہے, رائٹ, اور چین کے سرمایہ کاروں نے مزید 7 شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی آفر کی ہے. سو وہ کون سے شعبے ہیں اور کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ جو یہ دورہ تھا پرائم منسٹر کا, اس دورے سے پہلے کافی پریپریٹری ورک کیا گیا تھا, اسپیشلی جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ فریم ورک ہے سی پیک کے اندر, اس کے سلسلے میں. اور اس سے پہلے کچھ پریپریٹری میٹنگ کی گئی, اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ڈیلیوریبل کیا ہوں گے. اسپیشل اکنامک زون جو ہے سی پیک کے اندر ہے, ان کو پاپولیٹ کرنے کے سلسلے میں. اس کے علاوہ مزید ایریاز جس کے اندر ایگریکلچر سیکٹر ہے, ٹورزم کا سیکٹر ہے, لائف اسٹاک کا سیکٹر ہے, ان سیکٹر کے اندر کس طرح ہم ڈیولپمنٹ اور چائنیز انویسٹمنٹ کو لا سکتے ہیں. تو اس پریپریٹری ورک کے ساتھ جب پرائم منسٹر گئے چائنا, اور بسائڈ چائنیز لیڈرشپ, اس کے علاوہ انہوں نے بزنس لیڈرشپ کے ساتھ انٹریکٹ کیا, اور اپنی چھوٹے سے ہی وزٹ کے دوران انہوں نے کافی خیر حاصل گفتگو کی, ان کو کنونس کیا کہ وہ آئے اور انویسٹ کریں پاکستان میں اسپیشل اکنامک زونز میں بھی, اور اس کے علاوہ جو وہ سیکٹر جہاں پہ پوٹینشیل ہے اور اپرچونٹی ہے جس میں چائنیز انویسٹر فائدہ اٹھا سکتے ہیں, پیسے بنا سکتے ہیں, اس میں. اس کے علاوہ اگر آپ نے پرائم منسٹر کے لیٹسٹ واپس آنے کے بعد اسٹیٹمنٹس پڑھی ہوں, تو انہوں نے کلیئرلی تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن کو انکریج کیا ہے تاکہ اور بھی ملک آ سکیں اور سی پیک کا حصہ بن سکیں. سملرلی افغانستان پہ ایکسٹینشن آف سی پیک کے بارے میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی ڈسکشن ہوئی. تو یہ جب آپ تمام ڈاٹس کو ملاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سی پیک کا جو انڈسٹریل کوآپریشن کا فیز ہے, جس کے اندر SECs کے اندر ہم ایکسپورٹ پروموشن کی انڈسٹریز کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جس کو اس دفعہ کافی انڈر ڈسکشن تھا, وہ کراچی ڈیولپمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جو چائنیز فرم کے ساتھ KPK کی کوآپریشن میں کیا جا رہا ہے. تو اوور آل آپ دیکھیں کہ اسکوپ جو ہے ڈسکشن کا, اسکوپ جو پارٹیسپیشن کا اور انویسٹمنٹ کا کافی ایکسپینڈ کیا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ اس کو پیچھے لے کے جائیں اس وزٹ کو, پرائم منسٹر کے اس سے پہلے جو چائنا کے وزٹ تھے, تو اس کے اندر بھی جو اسکوپ تھا سی پیک کا وہ ایکسپینڈ ہوا تھا, اور اس میں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کو لایا گیا تھا. تو جب بھی پرائم منسٹر کا وزٹ ہوتا ہے, وہ جا کے پاکستان کو ایز اے پوٹینشیل انویسٹمنٹ ہیون کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں, تو سی پیک اور چائنا کے ساتھ جو کوآپریشن ہے اس میں ہمیشہ ایکسپینشن آتی ہے. اور اس کے نتیجے میں اب جب وہ واپس تشریف لائے ہیں, انہوں نے کلیئر ڈائریکشن دی ہے اسپیشلی فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کو کہ وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں, تاکہ وہ ڈسکشن جو کہ چائنا میں ہوئی ہے اس کے نتیجے میں امیڈیٹلی چائنیز انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا جائے,
पुल फैक्टर क्रिएट किया जाए और इस सिलसिले में अगर इंसेंटिव्स देने हैं, इस सिलसिले में जो भी ग्राउंड वर्क पाकिस्तान साइड ने करना है उसको कंप्लीट किया। अच्छा हसन साहब, सवाल की इजाजत है? डॉक्टर हसनैन हेयर। जी सर, आपको कौन रोक सकता है? अच्छा जी, गवर्नमेंट ने देखा है कि एक तो मैं ख़ास तौर पे रशाकई के हवाले से कहूँगा और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा मेन टारगेट की होगा। आपको याद होगा कि मेरा हमेशा से कंसर्न ये रहता था कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए क्या मामलात बना रहा है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है और ट्रेड जोन्स को कैसे डिवाइड किया गया है, ये बताइएगा और ये फरमाइएगा कि ख़ास तौर पे एक तो ओवरऑल पिक्चर दीजिए कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत जो क्या ये बात पे गौर किया गया कि रिडंडेंट इंडस्ट्री या उनके सरमायाकार जो हैं वो किस तरीके से यहाँ आएंगे, और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उनको किस तरीके से वन विंडो ऑपरेशन के तहत आसान तरीके से यहाँ पर जो ट्रेड यानी बिजनेस टू बिजनेस जो मामलात हैं वो किस तरीके से तय पाएंगे? इसको दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा। एक वो जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज है और एक प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, जो फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने बिफोर दिस विजिट आल्सो बहुत ज्यादा एफर्ट की अलॉन्ग विद द प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी, ये SEZ के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए एक वन विंडो सर्विस प्रोवाइड की और प्राइम मिनिस्टर ने इसकी इनॉग्रेशन की प्रायर हिज डिपार्चर। और इसमें जो प्रोविंशियल वो डिपार्टमेंट जो कि कंसर्न होते हैं, जिसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, लेबर डिपार्टमेंट होता है, सोशल ESSI होता है, सोशल सिक्योरिटी वाले, और वो इदारे जो कि फेडरल के हैं जिसमें SEC की है, FBR है, स्टेट बैंक है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ है, उनको एक वन विंडो के अंदर लेकर गए और SEC जैसा कि आपको पता है कि MIS सिस्टम के साथ उसको इंटीग्रेट किया ताकि जिस आदमी ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है पहले तो वो लैंड एक्वायर करने में उसको आसानी हो, और उसके बाद जब वो इंडस्ट्री लाए तो उसके बाद वन विंडो सर्विस अवेलेबल हो प्रोविंशियल। सर, जैसे कि हमने वन विंडो की बात की, राइट, सो ये वन विंडो क्या आप इसके बारे में जो है हमें बता सकते हैं, क्योंकि अवाम को भी थोड़ा सा इससे आगाही मिल जाए, राइट? जी हाँ, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, वन विंडो ऑपरेशंस ये हैं कि आपके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ आपके पाकिस्तान में 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं। बिल्कुल। अब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो करता क्या है, वो ये बताता है कि आपके कौन से एरियाज हैं जिनके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और कौन कौन सी चीजें आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि डिवाइड्स बन चुके हैं, यानी फॉर एग्जांपल एक इलाका रशाकई का है और उस रशाकई के इलाके के अंदर जो सूटेबल यानी फार्मास्यूटिकल से रेलिवेंट है, फूड से रेलिवेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलिवेंट है, कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट है, तो कितने % वहां पे जमीनें कैसे दी जाएंगी, वहां पे जो लोग इधर आ रहे हैं यानी होम एंड होस्ट कंट्री आपस में कैसे तय पाएगा, और बाकी डेवलपमेंट इससे रोजगार के मौके भी इनफैक्ट ज्यादा हो जाएंगे, राइट? अब अगर आप सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट देखते हैं हम आपके सामने, तो इसके अंदर जो है वो फ्रेमवर्क जो तय हुआ है वो इसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो चेयरमैन असफर एहसन साहब हैं उनकी NDRC के तहत हुआ है। अब NDRC को समझ लें कि वहां की जो चाइना नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म्स कमीशन है, यानी आप यूं समझ लें कि कोई भी चीज NDRC के फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तहत नहीं जा सकती, उसके बगैर नहीं जा सकती। तो जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो यानी कितने % की इन्वेस्टमेंट इधर होगी और कितने % की इन्वेस्टमेंट इधर से उधर जाएगी। और आपने जैसे अभी हसन साहब बता रहे थे, अगर दोबारा लाइन पर आते हैं तो हम देख लेंगे, तो आप ये देखिए कि वहां पर जमीन कितने की दी जाएगी, कितने ऑपरेशंस हो जाएंगे, और 7 जो है वो एरियाज बताए गए हैं जिसके अंदर जिनके अंदर ज्यादा मंसूबाबंदी होगी, ज्यादा तरीकाकार होगा और ज्यादा मामलात के अंदर जो है वो उसके अंदर सरमायाकारी होगी। अच्छा, इसके अंदर ये भी तय पाया जाता है कि इसके अंदर टैक्सेस का क्या तरीकाकार होगा। ये मैं यहाँ पर अर्ज करता हूँ कि इसके तहत इन्होंने IMF का छोड़कर इन्होंने वाइड ओपन टैक्स सिस्टम बताया, किस किस एरिया के अंदर टैक्स कॉम्प्लाइंस में रहेगी, कौन कौन से वो एरियाज हैं, और यानी आपके सनती हैं, जरई चीज़ें हैं, बाकी सनतें हैं, फूड से रेलेवेंट हैं, वो सारी की सारी स्ट्रक्चरल जो चीज़ें हैं जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के तहत आती हैं वो वहां पर आपको आसान करके दे दी जाएंगी। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात हुई। दूसरा, इसके अंदर जो है वो आपके अंदर जो पावर सेक्टर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल रशाकई के अंदर कितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं
وہ اس کے تحت کیے جائیں گے، اور باقی معاملات کے اندر یعنی انفراسٹرکچر کے اوپر دیکھنے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ اب پھیلے گا. اب اس سے بورڈ آف انویسٹمنٹ اور اس کا سی پیک کا جو تعلق ہے رائٹ، اس سے آپ کو ممکنہ طور پہ نظر آ رہے ہیں کہ روزگار کے بھی مواقع زیادہ ہو جائیں گے، سرمایہ کاری کے، اور اس سے کتنی جو ہے ہماری معاشی ترقی پہ اس کا اثر پڑے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کا جو رینیوڈ کمیشن نے بتایا اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت ہی بتایا کہ تمام نیگیٹو پروپیگنڈس کو ختم کر دیں، کیونکہ 10ویں JCC جب ہوئی تھی اس کے اندر یہ طے پا گیا تھا، اور اسی کے تحت اسی فریم ورک کے تحت پاکستان اس دفعہ مکمل تیاری کے ساتھ گیا، اور مکمل تیاری کے ساتھ وہ انہوں نے ہر ایریا کو ڈسکس کیا. جو انویسٹمنٹ کے معاملات اور اشکال تھے وہ بھی دور کیے گئے، کتنے ٹریڈ بیریئرز تھے وہ بھی ہٹائے گئے، بورڈ آف انویسٹمنٹ کی طرف سے کتنی آسانیاں ملیں گی وہ بتایا گیا. ہر اکنامک زون، کیونکہ بورڈ آف انویسٹمنٹ ایک فیڈرل ہے، ان کو چیئر کرتے ہیں چیئرمین، اور اس کے بعد جو ہے وہ صوبائی طور کے اوپر آپ کے میٹرز بنتے ہیں. اور کن ایریاز کے اندر؟ ٹریڈ کے اندر، انفراسٹرکچر کے اندر، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے اندر، ایگریکلچر ماڈرنائزیشن کے اندر، سائنٹیفک ٹیکنالوجی اور کوآپریشن کے اندر، سوشو اکنامک ویل بینگ اینڈ لوکل جو لوگ ہیں ان کی ویل بینگ کے لیے کیا کیا معاملات ہوں گے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ون چائنا پالیسی ہے وہ سپورٹ کرتی ہے تائیوان کو، ساؤتھ چائنا سی کو، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہانگ کانگ، شیان اور تبت تک. یہاں اس کے جو ایریا کے اندر آپ کو سمجھ میں آ گیا. تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ ہمارے پاس اس ٹائم پر تقریباً 34% سے زیادہ کے جو ہے انرجی پروجیکٹس لگ چکے ہیں، اور کول کے پروجیکٹس کے اوپر بھی آ رہے ہیں. پوری دنیا کیونکہ اب اس میں بیک ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو کرنٹلی ابھی تک چل رہے تھے وہ PIB کے تحت 3.1 GW جو کول فائر پروجیکٹ پلانٹ جو چل رہے تھے، اسی طریقے سے 3.6 GW جو ہے وہ آپ کے پائپ لائن مختلف سٹیجز پہ چل رہے ہیں. ڈاکٹر حسن صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. جی سر. جی جہاں پر گفتگو ہماری ختم نہیں تھی، جی حسن صاحب آپ فرما رہے تھے رشا کئی کے حوالے سے. جی سر. تو جی رشا کئی اندر بھی جس طرح ون ونڈو کا میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر آفس کی کلیئرلی، چونکہ وہ بورڈ آف اپروول کے ہمارے چیئرمین بھی ہیں، تو وہ اس لحاظ سے یہ ون ونڈو سروس کی گئی تاکہ جو انویسٹرز ہیں وہ آ کے جو کیننس ہے جو ایکسپو میں ہم نے دیکھی دبئی کے اندر، کہ جس طرح رشا کئی کے 11 MOU سائن ہوئے اور ہر جو ہے وہ منیمم 10 ایکڑ کا تھا. تو اس لحاظ سے جو انڈسٹری ہم دیکھ رہے ہیں آتے ہوئے، اس کے اندر مائنز اینڈ منرل سے ریلیٹڈ، فوڈ اینڈ بیوریجز، ایگری بیسڈ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ، اس کے علاوہ ویلیو ایڈیشن جس طرح موبائل فونز اینڈ ٹیکنالوجی ریلیٹڈ، یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اس وقت ہمارے پاس جو ایک اور بہت لیٹسٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان آکسیجن لمیٹڈ نے ایک چائنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے وہ بھی رشا کئی کے اندر 10 ایکڑ پہ ایک پلانٹ لگا رہے ہیں آکسیجن کا. جس طرح ہم نے ایکسپو کے اندر اوور ویلمنگ رسپانس دیکھا رشا کئی کے لیے، وہاں پر جو انویسٹرز تھے بوتھ ہمارے ڈائسپورا سے ریلیٹڈ یا وہاں کے لوکلز کمپنیز جو تھیں، انہوں نے رشا کئی میں بہت زیادہ کیننس شو کی، چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہو، فوڈ اینڈ بیوریجز میں ہو، موبائل یا ٹیکنالوجی ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے اس میں ہو. اور ریسنٹلی جسٹ 2 days بیک ہمارے پاس پاکستان آکسیجن لمیٹڈ بھی آئے، اور وہ چائنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے رشا کئی میں اپنا لیٹسٹ پلانٹ لگا رہے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا. تو میں یہ جو رسپانس ہے اس کے نتیجے میں یہ رشا کئی اور تمام SCGs جو کہ اچھا حسن صاحب، میں ایک اور اہم سوال کی طرف بھی آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جانے سے پہلے بھی اور کہا کہ اب میں ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کروں گا، اور ان سارے یعنی فار ایگزامپل اوبیسلی جو سی پیک اتھارٹی تو وہ ہوگی، لیکن یہ ایگریسو مارکیٹ اسٹریٹجی کی بات ہوئی ہے. یعنی تمام جو ابھی کیونکہ 9 اکنامک زون میں سے زیادہ تر خاص فوکس 4 پر ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ ایگریسو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے اور وہ کس طریقے سے طے پائے گی؟ JWC میں کیا کیا معاملات طے پائے تھے اور کس طریقے سے انویسٹرز کو اس طرف مبذول کیا جائے گا؟ اور وہ ریڈنڈنٹ انڈسٹری والے معاملے میں بھی بتائیے کہ کس طریقے سے پاکستان کے پاس وہ شیئر آئے گا کہ ہم وہ زیادہ چیزیں ڈیولپ کریں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو ریکوائرمنٹ کی سیگریگیشن کس طرح سے آئی؟ جی میں ایک تو پہلے یہ کہ جو انڈسٹری ہے اس کو فریزنگ کرنا، ریڈنڈنٹ انڈسٹری کو میں اس کو یوں کہوں گا کہ جہاں پر لیبر انٹینسو ان کی انڈسٹری ہے یا ایسی انڈسٹری جہاں پر چائنا کی جو ہیومن ریسورس ہے وہ ایکسپینسو ہوتی ہے، اس کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو کلیئرلی یہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اندر یہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اس وقت کمپیٹیٹیونیس کو
ہم نے اپنے فیور میں لے کے جانا ہے. ہمارے ساتھ لاؤس بھی کمپٹیشن میں ہے, کمبوڈیا بھی ہے, ویتنام بھی ہے, اور ممالک بھی ہیں جہاں پر وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی انویسٹمنٹ جو چائنیز اسپیشلی جو اس وقت اسپیشلی کووڈ کے بعد جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے, اس کی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکے. وہ کیا ڈائریکشن اسٹریٹجیز ہیں سر؟ وہ کون کون سی ڈائریکشن اسٹریٹجیز بنائی گئی ہیں؟ مثلا ایک تو آپ نے کمپیٹیٹو پرائسنگ کی کہا, فار ایگزامپل اکنامک گروتھ اگر ہم نے بڑھانی ہے, ڈائیورسیفیکیشن بڑھانی ہے, مائننگ کے اندر یا انرجی کے سیکٹر کے اندر بڑھانا ہے, تو کیا فلیکسیبلٹی اور فیزیبلٹی, پری فیزیبلٹی ڈیولپ ہوگی جس سے ہم باقی ممالک کے ساتھ بھی ہم کمپیریٹیو انالیسس ہوگا. اور پلس آپ کو یہ پتا ہے کہ یورپین یونین کی طرف سے بھی ایک بیلٹ جاتی ہے, ایران کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو پرائسنگ اسٹریٹجی ہے, لاجسٹک ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے. باقی جو یہاں پہ جو انڈسٹریز کام کر رہی ہیں ان کے بیسک اشکال ہوتے کیا ہیں؟ یعنی پچھلے دنوں یہ نوٹ کیا گیا کہ تھوڑے سے جو چائنیز انویسٹرز تھے ان کے کچھ معاملات تھے, تو وہ کن پرائس کے اوپر, کن معاملات کے اندر ہم ان کو ایز آؤٹ کریں گے؟ مثلا ٹیکسیشن پہ, پرائس پہ, یا کمپیٹیٹو پرائس پہ, یہ کیا معاملات طے ہوئے سر؟ جی, جو یہاں پہ جو آلریڈی انویسٹ کر چکے ہیں چائنیز یا انویسٹ کرنے کے لیے اپروچ کر رہے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کو, ان کے ساتھ جب آپ ریگولر انٹریکشن رکھتے ہیں تو ایک تو دو چیزوں کو کیٹر کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ جو کلچرل ایسپیکٹ ہوتے ہیں, وے آف ڈوئنگ ورک ہوتا ہے, وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے چائنیز جو ایز چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو ہر ڈپارٹمنٹ, ہر ادارے میں نہیں جانا پڑے, بلکہ ان کو ایک ون دی جائے جہاں پر نہ صرف ٹرانسلیٹر, انٹرپریٹرز اویلیبل ہوں, بلکہ آسانی ہو پروسیسز کی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حسن داؤد صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, سی پیک 2013 میں سٹارٹ ہوا, رائٹ, 9 سال ہو چکے ہیں. سٹارٹ میں ہم یہ سنتے آئے تھے توانائی کی قلت کا ذکر کیا جاتا تھا, رائٹ. سو اب ہم کہاں تک جا چکے ہیں, کیا صورتحال ہے, اور کیا ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے یا کچھ حد تک اس میں آگے بڑھ چکے ہیں؟ اچھا, یہ جو آپ نے پورا سوالات کیے, اس سے میں ذرا 2-3 چیزوں کو ملانا چاہتا ہوں. ایک تو میں توانائی کے بارے میں بہت ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ہر ایریا کے اندر ہم نے کتنی, یعنی مائننگ, کیونکہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے, ٹرانسپورٹیشن, مائننگ, انرجی, ان سیکٹرز کے اوپر ہم بہت کام کر چکے ہیں. اچھا, اب یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ون بیلٹ ون روڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ساؤتھن جو ایریا ہے, پھر سینٹرل ایریا اور ناردرن روٹ ہے. اب بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کے لیے پاکستان اہم کیوں ہے, اسٹریٹجک معاملات کے لیے پاکستان اہم کیوں ہے, اور پاکستان کو کیوں چاہیے کہ وہ تیزی سے کام کریں. اور وزیر اعظم پاکستان نے انسٹرکشنل بات کی, اور انہوں نے انسٹرکشن کے طور پہ کہا کہ ہر 15 دن کے بعد وہ ریویو لیں گے, اور بورڈ آف انویسٹمنٹ سے ریویو لیں گے, ان کے اسٹریٹجک پالیسی سے متعلق پوچھیں گے. بلکہ میرے پاس اگریسو مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے متعلق یہ سوال آیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے پیش کی جائے کہ یہ کتنی اسٹریٹجک پالیسی بنائی جائے گی, اور کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنیادوں کے اوپر ہم تیز تر طریقے سے جو ہے چائنیز انویسٹر جو ہے وہ ہمارے ہر ایریا کے اندر آئیں, فوڈ پروسیسنگ کے اندر آئیں, ہمارے اندر اینٹوں کے اندر آئیں, پینٹ کے اندر آئیں, یعنی باقی ایریاز کے اندر آئیں, وہ کیسے ہوگا. اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے جو پاکستان ہے وہ ساؤدرن کوریڈور بنتا ہے, یعنی آپ کا شمالی, اس کے اندر جو سب سے ریلیونٹ آپ کا ایریا بنتا ہے ان کا, اس کو کہتے ہیں گونگزو. اچھا, گونگزو جو ہے وہ گونگزو یا گونگزو, اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں چائنیز میں بھی اس کو بزنس کہتے ہیں, یا بزنس کا ایریا کہتے ہیں, یا بزنس ہب کہتے ہیں, اور ان کا سٹی کا نام بھی گونگزو ہے. اچھا, گونگزو کو آپ, یعنی کتنی بڑی کمال کی بات ہے کہ ہمارے پاس وہ سٹی مل رہا ہے جو کہ ہے ہی بزنس ہب, اور اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں تو کیا وجوہات بنیں گی. اس کے بعد یہ 3rd لارجسٹ سٹی ہے, یعنی تیسرا بڑا شہر ہے چائنا کا, اور وہ ہمیں ملاتا ہے ویسٹرن کوریڈور کے ساتھ, اور ویسٹرن کوریڈور کے جو روٹ ہیں وہ ہمیں لے کر جاتے ہیں کاشغر کے ساتھ. کاشغر جو ہے وہ پاکستان کے جو خنجراب پاس ہے, اور جو خنجراب پاس کے تھرو, یعنی خنجراب سے, یعنی کاشغر سے ہوتے خنجراب, اور اس کا پوائنٹ بنتا ہے ادھر آپ کو لنک کرتا ہے وہ آپ کے گوادر پورٹ کے ساتھ, اور عربین سی کے اندر جو گوادر ہے آپ کو عربین سی کا روٹ دیتا ہے. یہاں سے سب سے بڑی کامیابی آپ یہ سمجھیں کہ سب سے بڑا ایریا تو ہمارے پاس یہ آ گیا. دوسرا جو روٹ ہے, جو سیکنڈ آپشن ہے, وہ ہمارا سینٹرل کوریڈور ہے, اور سینٹرل کوریڈور جو ہے وہ شنگھائی سے جاتا ہے تاشکند, تہران, اور اس کے بعد جو ہے وہ بندر
امام خمینی کہتے ہیں اس کو, اور بندر امام خمینی کے تحت وہاں پہ جو پرشین گلف سٹیٹ کے ساتھ لنک کرتا ہے, یعنی یہ دوسری آپشن بنتی ہے. یعنی پہلی آپشن ہمیں اویل کرنی ہے, ہمیں ان اینی کیس ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس کو بھی تیز ہونا ہوگا, ہمیں ریجنل کوآپریشن کرنی ہوگی, امپروومنٹ آف اکنامک گروتھ کرنی ہوگی, ہمیں اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ ٹھیک کرنے پڑیں گے, ہمیں وہاں کے جو ہے وہ جی ڈی پی کا ہمارا ہے اور اگر کائچک انڈیکس ان کا ہے تو ڈپارٹمنٹل معاملات کے اوپر بہت باتیں کہ ڈپارٹمنٹل روابط کے اوپر ڈائریکشنز ٹھیک نہیں تھی. اب اس کے اوپر بہت غور کیا گیا ہے. موسٹ پروبیبلی اگر اسفر احسن صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ ڈپارٹمنٹل روابط کے لیے جو ہے وہ ون ونڈو آپریشن جس کے اوپر میں بتا رہا ہوں بار بار کہ یہ بہت ضروری ہیں. وہاں سے نہیں پتا چلتا یہ کس ایریا میں کون سے ایریا کے اندر کس نے کس کے ساتھ بات کرنی ہے. مثلا فوڈ پروسیسنگ والوں نے کس سے بات کرنی ہے, اگر ہم نے فوڈ کو امپورٹ کرنا ہے کس سے کرنا ہے, اگر ہم دالیں چاول دینا چاہتے ہیں اور ڈیری دینا چاہتے ہیں وہ کس نے کرنا ہے, اگر وہاں کی انڈسٹری جو ڈیجیٹائزیشن کے تحت وہ جو یہاں پر لانچ کرنا چاہتی ہے وہ کس نے کرنا ہے, آپٹک فائبر کی جو ہے وہ گوادر تو الگ کر دیجئے کہ وہ کر ہی وہ رہے ہیں, ایک سنگل کمپنی کر رہی ہے, تو کس نے کرنا ہے. تیسری میں نے آپشن جیسے آپ کو بتائی تھی کہ ایک برانچ آپ کی نکلتی ہے جو کہ روٹ کرتی ہے تقریباً آپ کی یورپ سے, اور اس کو کہتے ہیں یوریشین, اور اس کے علاوہ وہ یورپ کے یعنی افریقہ کے ساتھ بھی تعلق کر رہے ہیں. یوں اس لحاظ سے پاکستان ون آف دا بیسٹ کی لوکیشن کے اوپر قائم ہو چکا ہے, اور اس کی اگر آپ یہ دیکھیں کہ منرلز اینڈ مائنز کے اندر نیو انفراسٹرکچر اور فری ٹریڈ زون. اب ہمارا جو سیکنڈ اور تھرڈ فیز ہے وہ کس طریقے سے جائے گا کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ویژنری چیلنج ہے, اور خان صاحب کے پاس جو سب سے بڑا ویژنری چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایشیا, یورپ, افریقہ, اوشینیا اور اوشین کنٹریز جو ہیں, اور اس کے بعد مڈل ایسٹ, ان ساروں کو آپ نے کس طریقے سے کنیکٹ کرنا ہے تھرو گوادر. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم اتنی بڑی کنیکٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. پھر اگلا سوال آپ نے کیا جو آپ کے پاس جو انرجی کے متعلق, وہ میں آپ کو توانائی کے متعلق جی بتاتا ہوں. تو سی پیک کے اندر جو پہلا بنیادی ڈھانچہ تھا, جو فرسٹ انفراسٹرکچر تھا, اس کے اندر ہم نے بہت سے کام کیے, لیکن اس کے اندر جو توانائی کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو منصوبے بنائے گئے کہ وہ پہلا جو تھا وہ ساہیوال پنجاب پورٹ قاسم کراچی تھا, پھر ہب بلوچستان میں 13,320 میگا واٹ تھے, اس کی صلاحیت رکھتے تھے. کوئلے سے چلنے والے جو پاور پلانٹ شامل تھے ان میں 660 میگا واٹ, اینگرو تھر کول پاور پروجیکٹ بہاولپور میں جو تھا وہ 1000 میگا واٹ, اور قائد اعظم سولر پارک جو 400 میگا واٹ اور منصوبہ مکمل ہے, یہ تقریباً 400 میگا واٹ والا جو پروجیکٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں 878 کلومیٹر طویل مٹیاری سے لاہور اور کے وی ایچ وی ڈی سی جو 660 جو کے اوپر جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ منصوبہ 4000 میگا واٹ بجلی نکالنے کی صلاحیت کے ساتھ مکمل کر لیا گیا ہے. یعنی پاکستانی قوم کو بتائیے کام ہو رہا ہے, آپ جائیے تشریف لے کے جائیے. آپ بڑا سارا موٹا کہہ سکتے ہیں کہ 3 بلین ہم نے دینا ہے, 300 بلین ڈالر, 3 بلین ڈالر دینا ہے. بھائی 4 بلین ڈالر وہ ہو گئے, 5.5 بلین ڈالر کی الگ بات ہو رہی ہے. اور ہمارے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو دوبارہ سے رینیو کیا گیا ہے. جو اگر کمزوریاں تھیں ہمارے ڈپارٹمنٹل معاملات کے اندر, ان کو کمزوریوں کو دور کر کے جو ہے وہ سٹرکچر کی طرف لے کر آیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کا وہاں پر جانا اور یہ امپورٹنٹ ترین عمل کرنا, اور اس وقت جیو اسٹریٹجک معاملات کے اندر پاکستان کو اکنامک لائز ہوننگ کے اندر لانا اور معیشت کے لیے ایک بہترین پیوٹ بنانا, یہ قابل ستائش ہے. اب آپ کو اب اگر آپ یہ مجھے پوچھیں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پاور پروجیکٹس کے اندر کتنا کام کیا. اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھا کہ آپ ہمارے جو ٹریڈ زونز جو بلوچستان کے اندر کتنا بڑا کام ہو رہا ہے, آپٹک فائبرز کے اوپر کتنا کام ہو رہا ہے, ہم چائنا کی شراکت کے ساتھ جو ہے وہ 5G کے اوپر بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں 2022 جو ہے وہ اس کے اندر چیلنجز کیا ہوں, یہ میں آپ سے پوچھنا اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ رواں سال میں ہمیں درپیش چیلنجز کیا ہیں, اور اسپیشلی کیا اسٹریٹجیز ہم اپنا کے ان سے نپٹا جا سکتا ہے, یا ان کو اوور کم کیسے کریں گے. دیکھیں, ایک تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا ہمارا پرابلم تھا کووڈ, پھر اس کے بعد اس کی کووڈ کے ویریئنٹس آ گئے. اچھا, ہماری صنعتوں کو بہت نقصان پہنچا, بٹ پھر بھی ہم نے بہت اچھے سے اس کو ٹیکل کیا الحمدللہ. بالکل ایسے کیا. اب آپ یہاں دیکھیں کہ ہمارا یہ جو تعاون ہوا, اس کے اندر یہ پہلا فریم ورک بنا ہے جو وزیر اعظم کے جانے کے بعد بنا ہے, انڈسٹریل لائزون کا. یعنی اس طرح اس کو کہتے ہیں جو انہوں نے کہا مشترکہ تعاون کمیٹی. مشترکہ تعاون کمیٹی کے تحت جو ہے یہ 10واں اجلاس ہوا تھا, اس سے جسے جے سی سی کہتے ہیں, اور JWGC کا میں نے آپ کو بھی بتایا تھا, اس کے متعلق یہ سارا کا سارا ہو چکا تھا. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں
وہ صرف وہاں کے جو ہے اولمپکس میں نہیں تشریف لے کر گئے بلکہ پورے بزنس پلان اور بائیلیٹرل پلانز ٹرائیلیٹرل پلانز جو رشیا کے ساتھ کیا ہوں گے اس کے آگے ہم اگلی دفعہ جو بات کریں گے میں بلکہ ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ نیکسٹ میں ہم آئی ایم ایف کو بھی ڈسکس کریں گے, اس کے علاوہ ہم جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی ڈسکس کریں گے, اور آنے والا پروگرام بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہے کیونکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے کیا کیا باتیں کر دی ہیں اور اس سی پیک کے لیے کیا کیا انہوں نے تحفظات نہیں دیے بلکہ ہمیں اتنی شاندار باتیں بتائی ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑے رستے کھلیں گے. اب آگے دیکھیں کہ سی پیک کا پہلا مرحلہ جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ دوسرے مرحلے کے شروع کے اندر ہی تو اب ہمارے پاس سبجیکٹ آ گیا تھا صنعتی نقل مکانی کا, یعنی انڈسٹری کو ادھر اس طرف سے لے کر آنا. بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا کرے گا, کس قسم کی انڈسٹری لے کر آئیں گے. فار ایگزامپل آپ کی بوٹلنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں یا ان کے پاس اتنی زیادہ پروڈکشن لوڈ ہے, وہ کتنا پروڈکشن لوڈ جو وہ پہلے لیتے تھے اب وہ وہاں نہیں بنائیں گے کیونکہ اس کی جگہ پہ وہ بہت اور انڈسٹری کی طرف چلے گئے. اچھا آپٹک فائبر جو ہے اب وہ 6G اور 7G پر کام کریں گے تو آپٹک فائبر وہاں کم ہو جائے گی. بالکل. اب وہی والی انڈسٹری, میں نے لفظ بولا ریڈنڈنٹ, تو بیسیکلی یہ ریڈنڈنٹ نہیں ہے, یہ بیسیکلی علاقائی تعاون کی معاملات ہیں کہ آپ کیا بنا رہے ہیں اور میں کیا بنا رہا ہوں. فار ایگزامپل آپ بھی حلوہ بنا دیں اور میں بھی حلوہ بنا دوں تو دونوں حلوہ کھائیں گے کیا؟ نہیں, ایسا ہونا نہیں چاہیے. آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ ایسے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو کہتے ہیں ٹریڈ بیلنس. کیا کہتے ہیں جی؟ ٹریڈ بیلنس. اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جو ایکسچینج ریٹ ہے, ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ہماری انفلیشن میں پرابلم آ رہے ہیں. جب ہم انڈسٹریلائزیشن یہاں کریں گے تو ہماری آئی پی پیز کا میٹر حل ہوگا. آپ نے سنا ہی ہوگا پچھلے دنوں کہ آئی پی پیز کے میٹر کو چائنا اور سی پیک کے ساتھ جوڑ رہے تھے اور 22,000 جو میگا واٹ کے قریب جو ہے وہ آئی پی پیز کا بل ہمارے پر ڈال رہے تھے. اب اس کے اندر بھی بہت سارے جو ہے وہ غلط بیانیاں ہوئی ہیں, اس کو میں بعد میں کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ زرعی جدت ترازی, پہلے صرف زراعت کی ایکسچینج تھی, اب زرعی جدت ترازی کی بات ہو رہی ہے. پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر تعاون کیا گیا, روزگار کی تخلیق پر مرکوز بات کی گئی, عوام کی سماجی اور اقتصادی بہبود کے لیے بات کی گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ گوادر پورٹ اور فری ٹریڈ زون کی ترقی پر بھی تیزی سے پیش رفت کی بات کی گئی. اور اس کے بعد جو ان کے انتظامات جو آگے آنے والے فیز 2 کے بعد ایک چیز ڈیولپ کر دی, پورٹ بنا دیا, ہاسپٹل بنا دیا, اس کے بعد باقی زونز بنا دی. جو ڈیولپمنٹل جو سکول کالجز اور یونیورسٹیز جو بنائی جائیں گی اس سے بنے گا کیا, میکینیکل طریقے سے پاکستان کی اپ لفٹنگ ہونی کیسے ہے. پھر پاکستان کے پاس 3 برتھ ہیں, اب 4 برتھ بنیں گے, 5 برتھ بنیں گے, اور شارٹیسٹ وے فار دا ٹرانسپورٹیشن ہے, شارٹیسٹ وے فار دا ٹرانسپورٹیشن. اب یہی سے آپ دیکھتے جائیے کہ پاکستان کیسے کنیکٹیوٹی کو لے کر آتا ہے. پاکستان یعنی آپ کی ٹوٹل جو کنیکٹیوٹی ہے وہ کس طریقے سے ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے بڑا سبجیکٹ یہ تھا, انویسٹمنٹ اس لیے ہونی چاہیے پاکستان کے, اور چائنا چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو, اور جس میں درمیان میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ اس کے درمیان میں اگر درار ڈالنا چاہتے ہیں تو غلط ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو کا مطلب ہی ڈیولپمنٹل انیشیٹوز ہے, یعنی سری لنکا کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, مین پاور کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں, پوری دنیا کو ساتھ مل کے تعاون کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں. چین اتنی بڑی ترقی کر چکا ہے کہ وہاں کسی گاؤں کے اندر چلے جائیں تو آپ کو ایک شہر کا گمان ہوتا ہے, اور ایک جدید ترین شہر کا گمان ہوتا ہے. اگر آپ یہاں دیکھیں تو وہ اگر آپ کی سکوٹی بائکس جو ہیں, وہاں کا موبائل جو ہے وہ کسی ایک جگہ بھی آپ کو کنیکشن کی ضرورت پڑے تو کھمبے کے ساتھ بھی آپ کے پوائنٹس, آپ کے 4-5 پوائنٹس لگے ہوں گے, آپ اپنا موبائل چارج کر سکتے ہیں. مزید آپ یہ دیکھیں کہ ہماری اس سی پیک نے کنیکٹیوٹی کو فروغ دیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سی پیک کے فریم ورک کے تحت جو ہے وہ افریقین کے ثالث اور تعاون کے طریقے کو حتمی شکل بھی دی گئی, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھی بہت زیادہ قربت دی گئی اور اس کو لے کر آیا گیا. دیکھیں ہر وقت ہر چیز ہر وقت پہ آتی ہے. بالکل. اگر آپ کے پاس یہاں پہلے سٹیج بنانی تھی, 2013 سے پہلے سپین بنا, پھر اس کی بیس لائن بنی, اور اب فیز 2 میں جب آپ گئے تو پھر بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھی ریفارمز کی ضرورت تھی. وہاں پر بنایا گیا کہ 1 ونڈو آپریشن ہوں گے, اور پھر آپ کا جو فار ایگزامپل کیونکہ آپ ہم جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اور پر کیپٹا انکم پر بات کرتے ہیں, ادھر کائچک انڈیکس ہے. کائچک انڈیکس کی جو ہے وہ ٹوٹل کنزمپشن جو ہوتا ہے وہ 3 اور بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے, میں آلریڈی بہت جگہوں پہ بتا چکا ہوں, اور جی ڈی پی جو ہے وہ پر کیپٹا انکم کے اوپر ہوتا ہے. اب دونوں میں جب ٹرانزیکشنز اور ٹریڈ ہوتی ہیں یا بائیلیٹرل ٹریڈز ہوتی ہیں,
اور ادھر سے مال کیسے جائے گا, ادھر سے مال کس طریقے سے آئے گا, ٹیکسیشن کا کیا معاملہ ہوگا, فریٹ چارجز کیسے لگیں گے, ٹیرف کے چارجز کیا ہوں گے, اور کس بنیاد کے اوپر کیا ہوگا, اس کو دیکھا جاتا ہے. اچھا, اب تیسری بات آ گئی, جی آپ بتا رہی تھی. ہاں, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب ہم نے پاکستان اور چائنا کے بارے میں تو آپ نے ہمیں بتا دیا اور ہم سب جانتے بھی ہیں, بٹ اس میں صرف پاکستان اور چائنا, کیا صرف دونوں ہی فریق رہیں گے, اس میں کسی تھرڈ پارٹی کی پارٹنرشپ کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں, میں نے بالکل, کیا میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر وہ ہوگی بھی تو کس مرحلے پہ ہوگی, اور آیا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا, میں نے آپ کو بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی, بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اے ڈی پی انالیسس کیونکہ میں نے اگلے میں کرنا تھا جو میں ابھی کر رہا ہوں, آپ کو میں نے ابھی بتایا اور اس سے پہلے میں بتا بھی چکا ہوں کہ اس میں ایشیا, یورپ, افریقہ اور افریقہ کے تقریباً 50 ممالک, ویسے آپ کو آئیڈیا تھا کہ کتنے ٹوٹل ممالک ہیں, اور اس کے اندر سی پیک کے اندر کتنے ممالک شامل ہیں. اچھا, اس کے اوپر جب ہم دیکھیں گے تو اوشیان کے اندر, ایشیا کے اندر, باقی ممالک کے اندر پاکستان اس ٹائم پہ سعودی عرب کو ساتھ لے کر آ رہا ہے, مڈل ایسٹ کو ساتھ لے کر آ رہا ہے, پاکستان ہی وہ رستہ بنا رہا ہے جو کہ سارے ممالک کے ساتھ تعاون کرے گا. انڈیا کو وہ ہوش کے ناخن بھی دلوا رہا ہے کہ معیشت کے بنیاد کے اوپر اگر آپ دوستی رکھنا چاہو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگر آپ جو علاقائی تعاون کو خراب کرو گے تو گڑبڑ ہوگی. ترکی کو سب سے زیادہ گوادر سے شارٹیسٹ جو ہے وہ وے ہم دے سکتے ہیں, وہ ہم دے رہے ہیں. اور سب سے بڑی آپ کو علاقائی تعاون کی اوپر بات بتاؤں, اگر پیس ٹریٹی کے اوپر سائن کر لے اور اگر پاکستان مان جائے, انڈیا مان جائے, جو پاکستان کی طرف سے واٹر فلو آ رہا ہے وہ 6 ڈیمز کو غلط طریقے سے بنا کر ہمارے پانیوں کے اوپر آبی دہشت گردی نہ کرے, اور دوسرا یہ بات ٹیریٹری پہ مان جائے, ٹریٹی پہ مان جائے, پلس پاکستان اہم ترین کردار ادا کرے گا چائنا اور امریکہ کے درمیان میں. سر, لاسٹ کوسچن کرنا چاہوں گی, ٹائم ہمارا آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. سر, یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بتایا کہ باقی سارے کنٹریز کے بھی ہمارے پاس جو ہے آپشنز موجود ہیں, رائٹ, اور وہ بھی اس میں تعاون کر رہے ہیں, لیکن کچھ ممالک کی طرف سے کچھ رکاوٹیں بھی درپیش آ رہی ہیں, رائٹ, سو ہم اس کو کس طرح ٹیکل کر سکتے ہیں اور کیا مؤثر جواب دینے کی ضرورت ہے؟ اچھا دیکھیے جی, اور وہ ہم کس طرح اپنے عملی اقدام سے بتا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, ہمارا عملی اقدام بڑا کلیئر ہے, ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پیچ ورڈ آف ڈپلومیسی, اس کو کہتے ہیں پیچ ورڈ آف ڈپلومیسی. اس کے اندر نیو انفراسٹرکچر اور فری ٹریڈ زون کی بات ہو رہی ہے. دوسرا, ہم نے ڈوزیئر کلیئر کر حد تک دے دیا, انڈیا کا جو ریسنٹ ڈوزیئر آیا اس کے اوپر آپ نے دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی طریقے سے ہمارے اقتصادی معاملات کے اندر معاملات نہ کریں, اور اس کے اندر بڑا کلیئر طریقے سے کہہ دیا کہ ہمارے بلوچستان کی طرف سے اور اوپر سے خاص طور پہ گوادر کے معاملات کے اندر اور جو مختلف قسم کی شرانگیز کاروائیاں جو آپ پلان کر رہے ہیں وہ نہ کریں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر ہمارا سیکورٹائزیشن کا پلان, نیشنل سیکورٹی پروگرام, اور یہ بہت اہم طور پر آ رہا ہے. ہماری پاک فوج کو قابل ستائش ہے, اور وہ انہی کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ بہت ہی بڑی حساس ترین چیز ہے. گوادر کی تمام تر ڈیولپمنٹ, چائنا کے ساتھ تعلقات کا رہنا, ان کی سرحدی حفاظت کرنا, یہ سب کا سب سہرا جو ہے وہ آپ کے پاکستان آرمی کی طرف جاتا ہے. اور میں ایٹ دا اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ دورہ جو وزیر اعظم کا جو دورہ ہے وہ ریجنل کوآپریشن ہے, یہ اکنامک گروتھ ہے, یہ ٹریڈنگ ڈائیورسیفیکیشن کے اندر کمال ترین چیز ہے. اس کے اندر منرل مائننگ اور جو کچھ بھی ہوا ہے, انڈسٹریلائزیشن کے لیے اس کے بعد ایک نیا دور کھلنے والا ہے, بہت زیادہ انڈسٹری آئے گی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کے ساتھ یہ چلتے ہیں تو ہمیں 87 جو بلین کا جو چائنا کے ساتھ آ ہی رہا ہے, اس سے بڑھ کر ہماری انٹرنل ٹریڈ جس وقت بڑھے گی, ہم نے ان کو ریسپانس ایکشن دینا شروع کر دیا, اور چائنا نے تعاون کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنے شروع کر دے, ادارہ جاتی تعاون اور روابط بڑھنا شروع ہو گئے, تو ہمیں بہت ریزلٹس ملیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا. سی پیک در حقیقت ایک گیم چینجر منصوبہ ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.